अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नवाज शरीफ ने पूरी हुकूमत को काम पर लगा दिया है। सारे वजीर नवाज शरीफ कर रहे थे। शेख रशीद साहब निस्बतन चुप थे, अब वो भी बोल पड़े हैं। लेकिन वो जो बोले हैं उन्होंने तो सबको हैरान कर दिया है। वो ये कहते हैं जी इदारे पॉलिसियाँ बनाते हैं, किसी के जाने से, किसी शख्स के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये समझता है कि एक शख्स पॉलिसी बनाता है तो वो गलतफहमी का शिकार है। इदारे की पॉलिसी है और 20-20 साल के लिए इदारों की पॉलिसी होती हैं, 20-20 दिन के लिए नहीं। अब ये सारा कुछ जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं, इसके पीछे गुज़िश्ता 3-4 दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं, नवाज शरीफ साहब का ख्वाजा रफ़ीक की बरसी से ख़िताब और उस खिताब से पहले मुस्लिम लीग नून के लोगों का एतमाद और बला का एतमाद, बाछें खिली हुई। अयाज सादिक साहब ने कहा हमारी बाछें खिली हुई हैं, देखें हम कितने मुतमईन हैं। और फिर उसके बाद अयाज सादिक साहब ने कहा जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं अगले कुछ दिनों में वो धमाका खेज़ होंगी, तो किसी धमाके से कम नहीं होंगी। तो उसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स जो हुकूमत की तरफ से हैं वो ये कि हुकूमत अपना काम काज छोड़ के, यानी कारकर्दगी, मुल्क का वो जो कारोबार है, उमूर मुमलिकत, वो छोड़कर नवाज शरीफ के पीछे पड़ गई है कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो ये अब नया एक माहौल बना लिया है, नया तासुर दे दिया है कि नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई है डील। नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस, और नवाज शरीफ वापस किस शर्त पर आएंगे? ज़ाहिर है इमरान खान नहीं होंगे तो आएंगे। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए पूरी की पूरी हुकूमत काम पर लग गई है। मतलब जो अमन व अमान की सूरत हाल, मईशत, कानून साजियाँ सारी साइड पे हो गई हैं, और हर वज़ीर मुशीर सुबह उठते हैं रात तक ये तासुर ज़ायल करने की कोशिश की जाती है। कोई कहता है कि जी बूट पॉलिश करना चाहते हैं, बूट नहीं मिल रहा। कोई कहता है कि जी नवाज शरीफ साहब वहाँ पे अदाकारों और फ़नकारों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं, तासुर ये दे रहे हैं कि जी बड़ी बड़ी शख्सियात से मिल रहे हैं। तो फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शिबली फराज और वो जो क्या हैं वज़ीर मुमलिकत फैसलाबाद वाले, वो अपने हबीब साहब, वो फ़रूख हबीब, तो सारे वज़ीर यानी पूरी की पूरी वफाकी काबीना बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान, और ख़ास तौर पर ये जो नवाज शरीफ साहब या कोई भी हुकूमत अपोजिशन जो है वो हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए ऐसा तासुर भी दे सकती है। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा था अब इजलास में, तर्जुमानों के इजलास में, कि ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ जो नाअहल हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, वो पाकिस्तान भी आ जाएँ और तीसरी बार वज़ीर आज़म भी बन जाए, तब बात लगी थी कि नहीं यार बात में गड़बड़ है। हाँ, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन पून साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मिलकर कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब की तायात नाअहली जो है वो और जहांगीर तरीन की ये ज़्यादती है, ये ख़त्म करें, ये वापस लेनी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा, मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हम बतौर सुप्रीम कोर्ट बार इदारे के तौर पर जाएंगे ये नाअहली ख़त्म करवाने। तो उनकी अच्छी खासी तलखी हो गई शहजाद अकबर की उनके साथ। शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी ये कौन सा कानून है कि वो आएंगे और बन जाएंगे? तो जिस कानून के तहत नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे वही कानून नवाज शरीफ साहब को अहल भी कर सकता है। तो बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने ये बात कर दी अपने काबीना के इजलास में, तो फिर समझो कि गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। और फिर इमरान खान, फिर ज़ाहिर है हर कोई बंदा जो इस बात पर यकीन नहीं रखता था, कि काफ़ी सारे हमें दोस्त कहते होते हैं फ़ोन करके कि जी ऐसी सूरत हाल नहीं है, इमरान खान साहब नहीं जा रहे कहीं, ये और कुछ तासुर मिलता है, कुछ सूरत हाल होती है, हम तो कुछ जो हालात होते हैं उन हालात को सामने रख के कुछ इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि डेवलपमेंट्स है ना, ये डेवलपमेंट्स चेंज भी हो जाती होती हैं। एक डील हो रही होती है, आगे बढ़कर वो डील रुक जाती है। मैं अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब की ये वाली जो मामलात जो अब यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका आगाज़ कब से हुआ था। अगला व्लॉग मैंने इसके लिए रखा हुआ, उस पर मैंने काम किया हुआ है। लेकिन क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है, करंट डेवलपमेंट है, तो वो है शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब के ख्याल में कि एक शख्स के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो एक शख्स जो हैं, या एक शख्स पॉलिसी नहीं बनाता, अब वो एक शख्स सीधा सीधा इशारा है, वो एक शख्स जनरल फैज़ हमीद साहब के तबादले के बाद ज़ाहिर है कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बल्कि उनके तबादले के मामले पर ही इमरान खान साहब और आर्मी चीफ साहब में तनाव हुआ, वो सबके सामने था। उसमें शेख रशीद साहब खुद कई बार तारीख दे चुके हुए थे, जुमे को हो जाएगा, फिलांटा तारीख को हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के और उनके दरमियान वो जो मैंने गुजारिश की थी कि वो जो बाल पड़ जाता है ना, शीशे में लकीर आ जाती है, वो नहीं मिटा करती, वो कभी नहीं मिटती। तो वो लकीर वैसे तो पड़ी थी एक्सटेंशन वाले मामले पर, वो जो नोटिफिकेशन को हुकूमत ने तमाशा बना दिया हुआ था, नोटिफिकेशन ही नहीं बन रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फिर पार्लियामेंट में आ गया मामला। तो उस वक्त से वो दिमागों में खदशे तो थे,
اور پھر آرمی چیف صاحب کو خود جا کر بیٹھ کر وہ ڈرافٹ کروانا پڑا تھا جو نوٹیفیکیشن تھا جو سپریم کورٹ میں آخری نوٹیفیکیشن، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا جا کر پارلیمنٹ معاملہ دیکھے. تو خیر تو معاملہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے ہاتھ معاملہ آ گیا. جب معاملہ پارلیمنٹ میں آیا، عدالت سے نکل کر عدالت کو بھیجا گیا پارلیمنٹ سے، تو وہاں پر مسلم لیگ نون کی مرضی کے بغیر تو وہ قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی. اس میں اپوزیشن اپوز کرتی، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے اپوز کر دیا ہوا تھا، تو مسلم لیگ نون نے غیر مشروط حمایت دے دی تھی. تو تب سے معاملات جو ہیں عمران خان صاحب کے خراب ہوتے رہے تھے. تو ہم تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ سامنے رکھ کے صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی سندھی میں ہم کہتے ہیں کدھا بھریے میں کدھا بھاکر میں، تو کبھی کوئی بھاری کبھی کوئی بھاری. تو ابھی اس وقت آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج کی صورتحال میں عمران خان صاحب کمزور ہیں اور نواز شریف صاحب بھاری ہیں، اپوزیشن بھاری ہے، اور خاص طور پر KPK کے انتخابات. تو شیخ رشید صاحب نے یہ تاثر زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے DGISI نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ادارے کی پالیسی ہے، اور ادارے کی پالیسی 20 سال کے لیے ہوتی ہے، 20 دن کے لیے نہیں. اور عمران خان صاحب کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو پروجیکٹ عمران خان صاحب پہلے کہا گیا تھا 10 سال کے لیے، پھر 20 سال. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ 5 سال اور 10 سالوں میں مسائل حل نہیں ہوں گے، 20 سال چاہیے مجھے. تو شیخ رشید صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور شیخ صاحب جو ہیں، صرف شیخ صاحب ہی کیوں، وہ جس بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیس مضبوط ہوا ہے، اس بنیاد کو بھی اب حکومت اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ دو چیزیں ہیں سامنے آئی، تین ارشد ملک صاحب کی آڈیو ویڈیو، اس کے بعد آڈیو آ جاتی ہے، اپنا بیان حلفی آ جاتا ہے رانا شمیم صاحب کا، اور اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو. یہ 3 بڑی چیزیں ہیں. اور ارشد ملک صاحب نے کہا تھا جو مرحوم فوت ہو گئے کہ جی مجھے دباؤ میں ڈال کر لا کر مجھ سے، اور میری ویڈیوز تھی ان کے پاس، اور ویڈیوز بھی بعد میں آ گئی، بلکہ وہ جن افسروں نے وہ ویڈیوز دیکھی تھی، ہم نے ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو ویڈیو کی ڈیوریشن جو ہے وہ چند منٹ یا اس کی نہیں تھی، وہ تو کوئی 1 گھنٹے کے آس پاس پوری کی پوری فلم تھی. تو وہ مطلب پونے گھنٹے جتنی وہ پوری کی پوری فلم تھی، انہوں نے ہمیں بتایا تھا. اور لیکن بہرحال یہ اچھی چیز ہے کہ وہ جس ادارے کے پاس تھی اس ادارے نے اس کو مزید جو وائرل ہونے سے بچا لیا تھا. تو وہ ارشد ملک صاحب نے کہا تھا جی میری تو ویڈیوز ہیں ان کے پاس، تو مجھے تو انہوں نے بلیک میل کیا. انہوں نے اعتراف کر لیا، اس کی ویڈیو آ گئی، وہ ویڈیو منظر عام پر آئی. ایک وہ تھا نواز شریف صاحب کے لیے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کو ججوں کو دباؤ میں لا کر بلیک میل کر کے سزا دلوائی گئی. دوسرا وہ جو بیان حلفی آیا، رانا شمیم جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، انہوں نے جو بیان حلفی دیا لندن میں، انہوں نے نوٹرائز کیا، وہاں وہ رکھ کے آئے تھے. عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے نے وہ بلوا لیا ہوا ہے، آئندہ سماعت پہ وہ ممکن ہے کہ وہ کھولا جائے. تو اس کو اب اس کے متعلق ٹریبیون نے، ایکسپریس ٹریبیون نے خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے گھر میں بیٹھ کر وہ نوٹرائز کیا گیا ہے، وہاں بیٹھ کر یہ بنا ہے بیان حلفی، وہاں دستخط ہوئے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب ممکن ہے نواز شریف صاحب کو ظاہر ہے اب رانا شمیم صاحب تو نواز شریف کو ہی فیور دے رہے ہیں. رانا شمیم صاحب کوئی خدائی خدمت کرنے نہیں پہنچے ہوئے کہ ان کا ضمیر اچانک جاگ گیا، بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ یہ والا بیان حلفی نواز شریف صاحب کے مقدمات کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی وہ جو برطانیہ میں اپیل چل رہی ہے ان کو وہاں پر ایکسٹینشن کی ان کے قیام میں، اس اپیل میں بھی کام آئے گا کہ جی دیکھیں یہ مجھے کس طرح سزا دی گئی تھی. میں نے گزارش کی تھی کہ اس سے بڑا پرپز وہاں پر ہے. لیکن ظاہر ہے چیزیں جب ڈیولپمنٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ممکن ہے پاکستان میں بھی کام آ جائے. اور نواز شریف صاحب کی اگر اہلیت بحال کرنی ہے تو وہ تو بڑا امپورٹنٹ پروف ہے. تو اس کو حکومت جو ہے وہ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ یار کسی طرح نواز شریف کا راستہ روکو. نواز شریف آ گئے تو پھر ہم تو گئے، پھر تو ہمارا کچھ نہیں بچنا. تو یہ اس کو فواد چودھری صاحب کا آج کل 2 کام ظاہر ہے. ایک کام وہ کل پرسوں سے کر رہے تھے جی عمران خان صاحب نے تنظیمیں توڑ دی. وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، ظاہر ہے PTI کا حصہ ہیں لیکن وزیر اطلاعات ہیں. PTI کی تنظیمیں توڑنا کوئی حکومتی کام نہیں ہے، تو PTI کی تنظیم سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتی لیکن وزیر اطلاعات نے دی، ٹھیک، تنظیمیں توڑ دی ہیں. اس کے بعد پھر اگلے دن ٹویٹ آیا کہ جی فلاں 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 صاحبان کو عمران خان صاحب نے مرکز اور صوبوں میں صدور کے طور پہ رکھ دیا، اسد عمر اور دیگر کے جو اسد عمر کو جنرل سیکرٹری، تو وہ فواد چودھری صاحب نے رکھا. تو مجھے کسی نے فون کیا کہ فواد چودھری صاحب کو کیا عہدہ ملا ہے کسی ایک بڑے پولیٹیکل شخصیت نے. میں نے کہا جی میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری صاحب کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ تو وزیر اطلاعات ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کس خوشی میں پھر یہ PTI کی جو تنظیمی امور ہے ان کے متعلق ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کو خود تو کوئی عہدہ مل نہیں رہا. تو میں نے کہا اس سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں، مطلب یہ کہ فواد چودھری صاحب کو بھی تو کوئی عہدہ ملنا چاہیے نا.
وہ بڑے ایکٹیو ہیں، مطلب سیکٹری اطلاعات یا کوئی اس طرح کا عہدہ، کیونکہ ساری تنظیمیں توڑ دی گئی تھی تو سیکٹری اطلاعات تو امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے. چیئرمین، خاص طور پر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، چیئرمین، اس کے بعد سیکٹری جنرل یا جنرل سیکٹری، اور اس کے بعد آتا ہے سیکٹری اطلاعات. یہ 3 بڑے آفیسز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ اہم بندے لگائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد باقی جو ہوتے ہیں وہ بھرتیاں ہوتی ہیں، وہ باقی پولیٹیکل آپ نے کسی کو راضی رکھنا ہے کرنا ہے، یہاں پہ میرٹ دیکھا جاتا ہے. تو ممکن ہے فواد چودھری صاحب کو سیکٹری اطلاعات کا عہدہ مل جائے، لیکن ابھی تک جو میری اطلاعات ہے اس میں نہیں ہے. تو وہ صاحب کو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا. انہوں نے کہا یار فواد چودھری صاحب ایم پر لگے ہوئے نہیں. بہرحال تو فواد چودھری صاحب نے وہ ٹویٹ کیا، وہ والی جو ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے جس میں کہا گیا کہ رانا شمیم جن نے جو دستخط کیے اس پر وہ بیٹھ کر کیے نواز شریف صاحب کے آفس میں، اس پر فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں رانا شمیم نے جسٹس ثاقب نثار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا. نئے انکشاف نے ایک بار پھر شریف فیملی کو سیسیلین مافیا ثابت کیا ہے کہ کس طرح وہ ایک مافیا کی طرح عدالتوں سمیت ادارتوں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹرائز کہاں ہوا؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لندن میں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ مطلب ایک دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے نا، اوپن سیکریٹ ہے کہ لندن میں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کا اخراجات وغیرہ اٹھائے ہوں گے، رانا شمیم صاحب کو ان کو بلایا ہوگا. ویسے بھی ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی لائر ونگز کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ایک جاوید چودھری صاحب کا آرٹیکل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ 1.5 سال پہلے نواز شریف صاحب کو بتا چکے تھے، اور پھر وقت کا انتظار کیا گیا تھا کہ کب نوٹرائز کروانا ہے. تو وہ ساری چیزیں ظاہر ہے اسی سلسلے میں تھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ اچھا جی ثاقب نثار پر الزام لگا رہے ہیں نا بیان حلفی میں رانا شمیم صاحب. سوال بنیادی وہی ہے کہ ثاقب نثار کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس کو چیلنج کرتے، عدالت میں جاتے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیونکہ جج صاحبان کا نام آ گیا، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو سو موٹو نوٹس کے طور پر توہین عدالت کا وہ کارروائی کر رہے ہیں، وہ چل رہا ہے معاملہ. تو اسی میں لیکن جن پر الزام ہے، جن کو گندا کیا جا رہا ہے، جن پر داغ لگایا جا رہا ہے، وہ ثاقب نثار صاحب چپ ہیں. تو بنیادی طور پر حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا ہوا ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا نا کس طرح نواز شریف کو کس طرح ان کی اہلیت واپس ہو سکتی ہے، وہ تو نائل کیے ہوئے ہیں عدالت کی طرف سے. تو یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ جو ہوتا ہے نا قانونی چارہ جوئی، یہ وہ ہے. کوشش یہ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کہ وہ آڈیو کام آ جائے، وہ ویڈیو کام آ جائے، اور یہ والا جو ہے وہ بیان حلفی کام آ جائے. تو حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ تاثر واپس لایا جائے عمران خان صاحب کے اس بیان سے جو تاثر ملا تھا کہ نواز شریف صاحب سین میں ان، عمران خان صاحب آؤٹ. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آج بولے ہیں کہ جی نہیں عمران خان کہیں نہیں جا رہے، عمران خان آخری سانس تک ان کے خلاف یہ جو کرپٹ قیادت ہے ان کے خلاف اپنا کام جاری رکھیں گے. عمران خان صاحب ادھر ہی ہیں، یعنی 20 سال تک عمران خان صاحب رہیں گے. ایک یہ، اور دوسرا وہ شہباز گل صاحب کا تھا ٹویٹ. اب یہ جو کنفیوژن ہے نا حکومت کے اندر کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ان کا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو NRO نہیں دیں گے، اپوزیشن میں رہ کر بھی ان کو NRO نہیں دیں گے. یعنی شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کی جو بات تھی کہ نواز شریف کیسے آ سکتے ہیں، اس پر ان کو یقین ہو چلا. اور شہباز گل صاحب ظاہر ہے ان میں سے ہیں جو یوں نکلیں گے پاکستان سے اور آگے نکل جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتوں پر. ظاہر ہے ایک تو ہے مسلم لیگ نون یہ ماحول اب بنا رہی ہے کہ جی ہم آ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو لوگ PTI چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ جڑ جائیں گے، خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں تو نون لیگ کے ساتھ جڑ جائیں گے. دوسرا وہ ووٹ جو PTI کا بلدیات انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں ظاہر ہونے، اس میں بھی PTI کمزور ہوگی. اب اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت. ظاہر اب زائل نہیں ہوگا، اب وہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے انتخابات پر. لیکن یہ تاثر دینا کہ جی ایک گیا دوسرا آیا، بات ایک ہی ہے. عمران خان صاحب کے لیے سارے ایک ہیں. یہ جو شیخ رشید صاحب کوشش کر رہے ہیں، کوشش اب کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ KPK کے انتخابات نے کچھ اور ہی بتا دیا ہوا ہے کہ جی نہیں، عمران خان صاحب کو وہ سہولت میسر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. آپ پریس کانفرنس میں جو کہیں، جو کہتے رہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا JUI PTI سے کہیں زیادہ تگڑی ہو چکی ہوئی ہیں. اب PTI کی وہ ورتھ نہیں رہی وہ KPK کے انتخابات میں
بات سامنے آ گئی ہے اور حکومت کی بوکھلاہٹ، حکمرانوں کے اترے ہوئے چہرے یہی بتا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب خود بھی جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے چہرے پہ وہ مزہ نہیں تھا، وہ جو ہوتا ہے نا وہ تازگی نہیں تھی، وہ اطمینان نہیں تھا شیخ صاحب کے چہرے پر بھی۔ عمران خان صاحب کے چہرے پر تو بالکل نہیں نظر آتا اور باقی وزراء کے چہرے پر، لیکن شیخ صاحب کے چہرے پر بھی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، لیکن لگ نہیں رہا کہ ہوگا کنٹرول۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔